Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Assalamualaikum Pakistan and Assalamualaikum everyone. This is me Fatima Khan और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. आप सबको खुशामदीद कहते हैं. प्रोग्राम सेहत समात, ये प्रोग्राम सांते प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है. ये सीरीज़ है सेहत समात, जहाँ पर हम आज एक बहुत ही अहम मौजू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कान के मसाइल. कान में अमूमन तौर पर आपको शोर की आवाज़ आ रही होती है और अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हकीकतन तौर पर हमें पता नहीं होता ये गूंज जो हमारे कान में मुसलसल हमें सुनाई दे रही है ये किस वजह से होता है, ये क्या अलामात है, क्या ये किसी चीज़ की इंडिकेशन है. कान को लेकर बहुत सारी बातें हमारे जहन पर हैं और अगर बात की जाए कान की सफाई को लेकर तो भाई ये भी एक बहुत अहम मसला और अहम मौज़ूए गुफ्तगू है कि किस तरह कानों को साफ़ किया जाए. तो भाई बहुत सारी बातें जो कि इस वक्त आपके दिमाग में भी चल रही हैं और हमारे दिमाग में भी चल रही हैं, उन तमाम बातों का आज हम तबसरा करेंगे. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, MBBS DLO FCPS ENT, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिसिंग ENT कंसल्टेंट एट डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू. सो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी व्हाट इज़ दिस टिनाइटस, ये क्या होता है? देखिए, टिनाइटस एक्चुअल में कान में आवाज़ का होना, जैसे शोर का होना, इसको टिनाइटस कहा जाता है. और ये टिनाइटस की कई किस्म होते हैं, जैसे कि किसी को सीटियों की तरह विस्लिंग साउंड्स होते हैं, किसी को बजिंग साउंड्स होते हैं, जैसे कि आपके कान के आगे कोई मक्खी भिनभिना रही हो, और कुछ लोगों को पल्सेटाइल, जैसे कि कोई आपकी नस चल रही हो दिल की धड़कन के साथ. तो ये एक टिनाइटस मतलब आपके कानों में एक आवाज़ का गूंजना होता है और इसको हम टिनाइटस कहते हैं. ओके जी, इसे हम टिनाइटस कहते हैं. तो सर ये क्या हो जाता है, क्या क्या कॉजेस हैं इसके? देखिए, टिनाइटस दो किस्म के होते हैं. एक होते हैं सब्जेक्टिव, जैसे कि किसी पेशेंट को खुद ब खुद उसके ही कान में सुनाई दे रहे हों और उसको कोई ना सुन सके, और एक ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिसको पेशेंट भी सुन रहा हो और उसका डॉक्टर भी सुन सके. अब ऑब्जेक्टिव बहुत कम होते हैं, जिसमें कोई वैस्कुलर एनामलीज होती हैं उनको ये होता है, या जिनको कोई यूसेशन ट्यूब या पैलेट प्रॉब्लम होता है उनको ये होती है. बट जो सब्जेक्टिव टिनाइटस है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये अमूमन पेशेंट को ही सुनाई देते हैं. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें कॉमन वजूहात होती है सुनाई का कम होना. जैसे एक किसी भी आम इंसान को कम सुनाई देता है, उसमें ये कॉमनली होती है, या जिनके कानों में कोई मैल फंस जाए उसके अंदर भी हो सकता है. दूसरा, कान के अंदर जिनको कान बहते हैं उनके साथ इसका टिनाइटस का होना. तो असल में टिनाइटस खुद से कोई बीमारी नहीं है, मगर ये एक सिम्टम कह लें. अच्छा, ओके. अलामात एक कह लें. ये खुद से कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारियों के साथ हो सकती है. जैसे शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं. सो टिनाइटिस बेसिकली एक कॉज का नाम है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. जो ये हो जाता है उम्मन तौर पर, जो चीज़ों का आपने जिक्र किया कि लोग कान की सफाई नहीं करते तो ये मसले हो जाते हैं. अच्छा डॉक्टर, क्योंकि अभी आपने कान की सफाई का जिक्र कर ही दिया है, तो किसी और सवाल को पूछने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सही तरीका कान को साफ करने का क्या है. कॉटन बड्स सबके पास मौजूद होती हैं और हर कोई बहुत शौक से कर रहा होता है, और जिसकी वजह से लोगों को पता भी है तो वो ये ख़राब है. तो मैं चाहूँगी आप डिटेल में लोगों को समझाएं. देखिए, कॉटन बड तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, دیکھیں 100 میں سے ایوریج اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 90 to 95% لوگوں کے کان اٹ سیلف کلین ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کا سیکنڈ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمارے یہ کان میں میل پیدا کیسے ہو رہا ہے. دیکھیں یہ نارمل ویکس پروڈکشن ہوتا ہے, سب کے کان میں پیدا ہوگا, یہ قدرت کا سسٹم ہے. 90 to 95% جو لوگ کانوں میں کوئی چیز یوز نہیں کرتے ان کا میل خود بخود باہر آ جاتا ہے. اونلی 5% اور 10% آپ لوگ ایوریج لگا لیں, ان کا کان کا میل خود بخود باہر نہیں آتا, اور ان کو ایک فریکوینٹ, جیسے کسی کو 6 مہینے میں 12 مہینے میں ایک ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے اور کان کی صفائی کرنی چاہیے. ہاں آپ کا سیکنڈ کوشچن تھا کاٹن بڈ, جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ الٹا اپنا کان کا میل کان کے اندر دھکیل دیتے ہیں, اور ان سے ان کو انفیکشن ہوتا ہے, ٹراما ہوتا ہے, اور وہ مزید پرابلم کے ساتھ آتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے جی. کاٹن بڈ کے کیا کیا نقصانات ہیں, اس پر تو بہت ساری باتیں ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے اب اس چیز کا احتیاط کریں, اس کا خیال کریں, اسے اس لیے استعمال نہ کریں. یہ آپ کے کان میں میل مزید اندر دھکیل دیتا ہے, جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام صحت سماعت. یہ پروگرام سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کانوں میں گونج, کانوں میں سنسناہٹ, کانوں میں شور کے بارے میں. ٹینائٹس اسے کہتے ہیں انگلش میں, اور یہ وہ علامات ہیں جو ہمیں اکثر اوقات سنائی دیتی ہیں, لیکن ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے, ان کا کس طرح علاج کیا جائے, یہ سب ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجیش کمار موجود ہیں. دیکھیں آپ کے کان میں کبھی بھی کسی کے کان میں شور کے علامات ہوتے ہیں, جب بھی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی وجوہات دیکھی جاتی ہیں. اب اگر کسی کے کان میں میل ہے تو آپ نے میل نکال دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کان کا شور ختم ہو جائے گا. جن پیشنٹس کو کان کے پردے کے پیچھے, جیسے بچوں میں اگر خدا نخواستہ کان کے پردوں کے پیچھے پانی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے کم ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. اب ہم بات آتے ہیں جو بڑوں میں عموماً کان میں شور ہوتا ہے, جیسے کہ جن کی سنائی کم ہے. دیکھیں یہ ایک علامات ہیں نا, جیسے ایک پیشنٹ کو پرابلم ہے اور اس سے پیشنٹ کی روز مرہ کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, جیسے کہ سائیکولوجیکل پرابلمس اس سے ہو سکتے ہیں, اسٹریس بڑھ سکتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں پراپر ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے پرابلم ہے, جیسے کہ سنائی کم دے رہا ہے آپ کو, نس کی کمزوری ہے, اور یہ زیادہ تر عمر جو ہوتی ہے وہ اولڈ ایج کے پیشنٹس میں ہوتا ہے, یا ان مریضوں میں ہو سکتا ہے جن کے کانوں میں پہلے کوئی پرابلم رہا ہے, یا جن کو کوئی اور جیسے کوئی اس کے ساتھ سننے والی نس کی بیماری رہی ہو. تو اگر سنائی کم دے رہا ہے تو ان مریضوں کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سنائی کا آلہ لگا لیں. سنائی کے آلہ لگانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی سنائی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ان کا شور کم ہو جاتا ہے. مگر جو مریض جن کو صرف شور سنائی دے رہا ہو اور کوئی سنائی کم کی علامات نہ ہو, تو ان میں بہت ساری دوائیاں بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں, جیسے کہ آپ سالٹ میں اگر میں نام لوں تو بیٹا ہسٹیڈین ملٹی وٹامن وتھ زنک کے ساتھ, یا پھر اینزیولائٹک جیسے ایلپرازولم وغیرہ دی جاتی ہے. مگر ان کے ساتھ ساتھ مین ہوتا ہے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ, کہ بھائی دیکھیں ہاں آپ کو پیشنٹ کو بتانا ہے کہ دیکھیں یہ شور ہے, اور یہ شور آپ کو سنائی اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے دماغ کے اندر سے یہ ساؤنڈ آ رہے ہیں, کیونکہ جب سنائی کم دیتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر کچھ ایٹروفیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آواز آتا ہے. تو ریہیبلیٹیشن, کاؤنسلنگ, کچھ اس میں فزیو تھراپی جیسے سائیکولوجیکل تھراپی, آپ ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں کہ یوگا وغیرہ کریں, میڈیٹیشن کریں, جن سے پیشنٹ کا ساؤنڈ کم ہو سکتا ہے. مگر مین بینیفٹ سنائی کا آلہ اور کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو سر ابھی آپ نے بتایا کہ یہ کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ ٹینائٹس سے دور رہ سکتے ہیں, تو کیا یہ مسئلہ بچوں میں بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے جن بچوں میں, جیسے کہ جن بچوں کو اگر سنائی نہیں دے رہا تو ان کو یہ ساؤنڈ سنائی دے سکتے ہیں. جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کان کے اندر وسلنگس ٹائپ کا ساؤنڈ بج رہا ہے, کیونکہ اس کی موسٹ آف دا ٹائم کبھی کبھار وجہ نہیں بھی ملتی, جیسے کوئی بھی ریزن نہیں ہے, تو بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اب بچوں میں پہلے تو آپ کاز ڈھونڈیں نا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ کان میں میل ہے, کوئی کان کی بلاکیج ہے, یا کان کے پردے کے پیچھے عموماً بچوں میں پرابلم ہوتا ہے, پانی آ جاتا ہے, تو اس کو ٹریٹ کریں گے تو یہ بہتر ہو جاتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے علی. اور ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کان میں کوئی شور, کوئی سنسناہٹ, تو بالکل آپ اپنے والدین سے ضرور ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, کیونکہ یہ ایک عدد اہم مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر, ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ہم ٹینائٹس پر بات کر رہے ہیں, کان میں گونج اور سنسناہٹ وغیرہ جو کہ محسوس کرتے ہیں لوگ, تو کیا زیادہ تر یہ وجہ صرف اور صرف کان میں جمے ہوئے میل کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں. دیکھیں, کان کے میل کی وجہ سے 99% لوگوں میں صرف کان کا بلاکیج ہوتا ہے. اچھا. یا اس کے ساتھ اس میں جب بلاک ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے پین ہو سکتا ہے, انفلیمیشن ہو سکتی ہے, سوجن ہو سکتا ہے, درد وغیرہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. باقی ٹینائٹس دیکھیں 1% پیشنٹس میں ہیں, جیسے کہ جن کا کان بلاک ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کو کبھی کبھار کوئی شور سنائی دے گا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی شور آ رہا ہے. تو میل کی ہر دفعہ میل کی وجہ سے ٹینائٹس نہیں ہوتا ہے. اوکے, یعنی کہ ہم میل کو ہی قصور نہ ٹھہرائیں. نہیں دیکھیں, میل نارمل میل ہر ایک کے کان میں ہوتا ہے اور ایک وہ پروٹیکٹیو لیئر بناتا ہے, اور اس نارمل پروٹیکٹیو لیئر کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا. اگر آپ کی سماعت میں وہ پرابلم نہیں کر رہا. میل کو نکالنے کی ضرورت تب ہے جب وہ آپ کی سنائی میں پرابلم کرے یا خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن کر رہا ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر, ابھی کان کی میل کی بات آپ نے کری, تو بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ بہت زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں, بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کا جسم کا ہر حصہ صاف ستھرا رہے. اور بات اگر کان کی جائے تو لوگوں کو بہت خبت ہوتا ہے, وہ اپنے کانوں کو مسلسل صاف کر لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے کانوں کو اتنا زیادہ صاف کر لیتے ہیں کہ کانوں میں کوئی میل نظر نہیں آتا. تو کیا تھوڑا میل بھی کانوں کی پروٹیکشن کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. دیکھیں, جو آپ کے کان کے اندر میل کا لیئر بنتا ہے اس کے ذریعے آپ کے کوئی بھی جراثیم, اس کے اندر ایکچوئل میں کچھ انزائمز ہوتے ہیں ہمارے میل کے اندر, اور وہ ان جو باہر سے کوئی جراثیم جا رہے ہوتے ہیں وہ انفیکشن کو اوائڈ کرتے ہیں. اور کان کو اگر آپ صاف کرنے کے گھر پہ اگر سیلف کلیننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل سا وے ہوتا ہے, آپ ایک ٹیشو پیپر لے لیں یا کوئی بھی ایک صاف کپڑا لے کے اپنی فنگر پہ رکھ کے کان کے جسٹ اس کی مساج کریں, جو ہول ہے اس کے کریں گے تو خود بخود میل باہر آ جاتا ہے. اوکے جی, یہ ایک اور اہم بات ہمیں پتہ چلی ہے کان کی صفائی کے حوالے سے, کیونکہ کانوں کو صاف کرنے کا تو شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن ہم جس طرح سے صاف کرتے ہیں وہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. اس لیے ڈاکٹر راجیش کمار ہمیں اس بارے میں بتا رہے ہیں. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام صحت سماعت. یہ پروگرام سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کانوں میں گونج, کانوں میں سنسناہٹ اور کانوں میں شور, جو کہ شاید آپ کو محسوس ہوتا ہے لیکن آپ اس بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے, کن وجوہات کے بنا پر. سو ڈاکٹر, اب مجھے بتائیں کہ ENT سے کنسلٹ کرنے کی بات ہو تو جیسے ہی آپ کو یہ ہلکا پھلکا شور سنائی دیا جائے آپ اسے نظر انداز نہ کریں اور جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں. بالکل. دیکھیں, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی روٹین پریکٹس میں دیکھا ہے, اچانک سے کچھ لوگوں کے کانوں کی سماعت, جیسے کہ ہم ڈیڈ ایئر ایک لیبل کر دیتے ہیں کہ ایک دم سے کان کی سنائی چلی گئی. اس کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کے کان میں میل ہو یا خدا نخواستہ کوئی ایسا وائرل انفیکشن, یا بغیر کسی ریزن کے بھی سم ٹائم آپ کی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے سننے کی, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو فوراً سے کسی نہ کسی ENT کو ہی کنسلٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ نارمل ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر جاتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی نرو ڈیمیج ہو چکی ہے, میل نہیں ہے, لیکن میل ہے تو وہ تو کامن پرابلم ہے, وہ جب نکلے گا سالو ہو جائے گا. مگر اگر نس ڈیمیج ہو گئی, سننے کی سماعت کی آپ کی نس چلی گئی ہے, تو اس میں ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ودن ڈیز ٹو اے ویک جائیں گے تو آپ کو ٹریٹمنٹ اثر کرے گا. اگر اس کے بعد آپ دیر سے جاتے ہیں آفٹر 1 ویک تو کوئی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کی سنائی واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. بالکل. اوہ مائی گاڈ, یعنی کہ اتنا سیریس مسئلہ ہے یہ. بالکل بھائی, آپ اسے نظر انداز نہ کریں. اور کون چاہتا ہے کہ وہ نہ سنے, ہر کسی کو سننے کی خواہش ہوتی ہے, لیکن کان ایک بڑا سینسیٹیو بھی مسئلہ ہے. بالکل, اور ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, قدرت نے ہمیں سب کچھ, دیکھیں آپ کے سینسز جب پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ سوچیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو تو کیسا فیل ہوگا. ہم دنیا کی یہ رنگ نہیں دیکھ سکتے, تو اسی طریقے سے اگر ہمیں سنائی دیتی ہیں چیزیں تبھی ہماری اسپیچ پروسیس میں ہوتا ہے. اور یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ایک اور میسج دینا چاہوں گا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں, اگر آپ کو فیل ہو والدین کو کہ بھائی آپ کا بچہ جب بھی پیدا ہو دیکھیں کہ وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے یا نہیں, کیونکہ ہمارے سننے اور بولنے کا سینٹر قدرت نے ایک ساتھ یونائٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سنیں گے
تو بول پائیں گے. اگر ہم سنیں گے نہیں تو ہمارا اسپیچ سینٹر نہیں, بولنے کی جگہ دماغ میں نہیں بنے گی, اور عموماً بولنے کی جگہ قدرت 6 سال تک بنا دیتی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ سنائی پہ کوئی بھی محنت کریں گے وہ آپ کی زیرو ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو بچہ کبھی بھی کسی کے گھر میں پیدا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کا بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن. اگر لگے کہ نہیں سن رہا, آپ پراپر کسی بھی ڈاکٹر کو ENT کو جا کے دکھائیں اور اسیس کروائیں کہ میرا بچہ سن رہا ہے یا نہیں, کیونکہ اس وقت اگر آپ اس کے کان پہ محنت کریں گے تو آپ کا بچہ نارمل زندگی گزارے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کان کے حوالے سے کہ بھائی کان میں سنائی دینے والی آوازیں, کان کی صفائی اور بہت ساری باتیں جو کہ ہمیں ڈاکٹر راجیش کمار اس وقت بتا رہے ہیں, جو کہ آپ کے لیے بھی بہت اہم ثابت ہونے جا رہی ہیں اس وقت, اور آپ سب ان باتوں کو سن بھی رہے ہیں. اور آپ سب سن رہے ہیں یہ پروگرام صحت سماعت سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور ایک اور اہم سوال کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر راجیش. آج کل کے ٹائم میں ہر کسی کے کان آپ کو خالی نظر نہیں آتے, کیونکہ ہر کسی کے کانوں میں ہینڈز فری لگے ہوتے ہیں, ایئر بڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہیڈ سیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھا جائے تو کان بہت ہی کم آپ کو فارغ نظر آتے ہیں لوگوں کے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ مسلسل لگانے سے کیا نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے آگے؟ دیکھیں, آج کل جو جتنے بھی یہ ڈیجیٹل گیجٹس آئے ہیں, نو ڈاؤٹ انہوں نے ہماری زندگی بہت ساری لگزریس بھی کر لی ہے, آسان بھی کر دی ہے, مگر اس کے نقصانات ہیں. دیکھیں, جو ہیڈ فونس آپ کے کان میں آپ لگاتے ہیں وہ ہر وقت لگے ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو ایک تو ایئر انفیکشن باہر سے کامن ہو سکتا ہے, اور جو آپ ساؤنڈ بار بار اس سے, کیونکہ دیکھیں ڈائریکٹ ساؤنڈ آپ کے ایئر کو اسٹرائک کر رہا ہے, اس سے آپ کی سماعت میں بھی فرق پڑ سکتا ہے, آپ کی اس سے سنائی کم ہو سکتی ہے. تو یہ ہیڈ فونس ہر وقت لگانا اور ہائی والیوم پہ لگانا از ناٹ اے گڈ تھنگ, اور جس سے آپ کی سنائی کمزور ہوگی. تو جس سے اس کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے, اس کا ٹائم فکس کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں نوائس انڈیوس ہیئرنگ لاس بھی ہوتا ہے, مطلب زور سے سنائی دینے کی وجہ سے بھی آپ کی سماعت کمزور ہوتی ہے. اس کی بھی ایک WHO کلاسیفیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنی لیول پہ جا کے آپ نے ساؤنڈ سننا ہے, اور آپ کسی ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جہاں شور شرابہ بہت زیادہ ہے, یا فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ایون ماسکر بھی لگانے ہیں جو آپ کو کان سے بچا سکیں. اوکے جی. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے, کیونکہ بہت زیادہ, اور عموماً طور پر سر اگر بات کی جائے ہیڈ فونس کی, ایئر بڈس کی, تو وہ سب کو تیز آواز میں ہی سننا اچھا لگتا ہے. نہیں, تو دیکھیں اس کے جب آپ لگائیں گے تو اس سے دیکھیں آپ کا جو نیچرل, دیکھیں ہمارا نارمل, آپ مجھ سے پہلے کوشچن کیا تھا کہ میل ہمارا جو تھا ویکس, اب ویکس آپ کا تبھی نکلتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں, چو کرتے ہیں یا سوالو کرتے ہیں, تو یہ موومنٹ ہوتی ہے ہماری ایکسٹرنل آڈیٹری کینال کی, جس کی وجہ سے آپ کا یہ میل باہر آ جاتا ہے. اب اگر ہر وقت آپ ہیڈ فون لگا کے رکھیں گے تو میل آپ کا باہر نہیں آئے گا. سیکنڈ, وہاں پہ جب ایئر بڈس لگے ہوئے ہوں گے, ہیڈ فونس لگے ہوئے ہوں گے, تو اس کی وجہ سے وہاں آپ کو بار بار اریٹیشن ہوتی ہے, پسینہ آتا ہے, اور وہاں پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ جو ہے گڈ تھنگ نہیں ہے. آپ اس کو کوشش کریں کہ آواز کو دور سے سنیں, ایون اسپیکرز پہ سنیں, ہیڈ فونس کو اوائڈ کریں اور لو والیوم پہ سنیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی ہوپ کہ تمام سننے والے احتیاط کریں گے. اگر ہیڈ فونز اور ایئر بڈز لگائیں گے تو بھی ان کی آواز اتنی زیادہ تیز نہیں رکھیں گے, کیونکہ سر بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اتنی تیز آواز رکھیں کہ باہر لوگوں کی آواز ہمیں نہ آئے. تو ایسی غلطی نہ کریں, کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور کانوں کے بارے میں ہم بہت ساری اس وقت باتیں کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے بہت ساری چیزیں کلیئر کر رہے ہیں جو کہ ہمیں شاید صحیح طریقے سے نہیں پتہ. صحت سماعت پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں. یہ سیریز آف پروگرام صحت سماعت سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, اور آپ لوگ اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں FM 100 پر, اور اہم باتیں ہماری اس وقت سر سے چل رہی ہیں. اچھا سر, کان کے بارے میں بات کی جائے تو اکثر اوقات نہاتے وقت کان کے اندر پانی بھی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے, اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے کان کے اندر پانی موجود ہے اور ہمیں نکالنا نہیں آ رہا ہوتا ہے. آل دو سو کیا کان میں پانی دیر تک رہے تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں, اگر پانی دو قسم کے ہیں نا, دیکھیں پانی ایک, جیسے کہ ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر پانی کھارا پانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے اندر آپ کی کولونائزیشن جیسے فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ, اگر کنٹامنیٹڈ پانی ہوگا تو آپ کے کان میں ڈیفینیٹلی انفیکشن ہوگا, جس سے بیکٹیریل کہہ لیں یا فنگل انفیکشن کہہ لیں. مگر اگر بالکل صاف ستھرا پانی ہے جس کے اندر کوئی کولونائزیشن نہیں ہے, جو ہے بالکل اسٹرائل واٹر ہے, تو اس
اس سے آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اچھا, اس سے آپ کا ایئر کلین ہو جاتا ہے. پانی اگر چلا گیا سم ٹائم وہ ایک تھن لیئر بنا دیتا ہے پیٹیم کے اوپر, جس سے آپ کو کان بھاری بھاری لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو سمپل کلین کرنے کے لیے جو جیسے پہلے دور میں کیا جاتا تھا, آپ اپنے ہیڈ کو ڈاؤن کر کے اور پیچھے سے یہ کرتے تھے, اس سے بھی پانی باہر آ جاتا تھا. سیکنڈ, اگر نہیں آ رہا ہے تو جسٹ ٹیک ٹیشو پیپر, اس کے اسمال وک بنا کے اور آرام سے اندر کھانا ہے, مگر اس سے آپ کو روٹیٹ سلولی کرنا ہے. بٹ آپ نے ایئر بڈ یوز نہیں کرنا. ایئر بڈ اگر یوز کریں گے تو یو مے ڈیمیج یور ٹیمپینک میمبرین, کان کے پردے کو آپ جو ہے ڈیمیج کر سکتے ہیں. اوکے, سو سر وائی ایئر بڈ بنا کیوں ہے پھر, یہ کس چیز کے لیے بنا ہے؟ ہم دیکھیں, ہم شکر گزار ہیں ایز اے ای این ٹی سرجن جنہوں نے بھی یہ کاٹن بڈ بنایا ہے, کیونکہ انہوں نے ایکچوئل میں ای این ٹی پریکٹس بڑھائی ہے. ہماری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایئر بڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہوتا ہے. اگر 100 پیشنٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں 5% میں بھی ڈیمیج ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ای این ٹی کا پیشنٹ بنتا ہے. تو اویئرنیس کے لیے یہی اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر سے ایئر بڈ نکال دیں. بالکل نکال دیں, ہرگز نہ خریدیں. جو بہت سارے لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے, تو اسے نہ نکالیں. سر کیا یہ صحیح ہے, میں نے سنا تھا جو کان کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے اس کی صفائی کے لیے ایکچولی ہوتے ہیں, جو یہ والا سائڈ ہے؟ بالکل, جو باہر کے آپ کی لیئر ہے اس کو آپ ایئر بڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں, یا سمپل ٹاول لے کے آپ جیسے کان کو باہر سے کلین کر لیں تو وہ صاف رہتا ہے, صحیح رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایئر بڈ کو آپ کو کان کے اندر نہیں ڈالنا ہے, کیونکہ اگر آپ اسے کان کے اندر ڈالتے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں. کیونکہ سر ایکچولی جب کان میں تکلیف ہوتی ہے تو سب سے دیر سے بھی کان کا درد ہی جاتا ہے. دیکھیں بالکل, کان کا درد دیکھیں بہت سیویئر قسم کا پین ہوتا ہے, اور جن کو جو لوگ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا شدید ہوتا ہے, اینڈ دے آر ان اے پرابلم. اس کا پھر یہی ہوتا ہے کہ آلموسٹ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو دے وانٹ کہ ڈاکٹر صاحب بس ود ان فیو منٹس ہمارا یہ پین ریلیف ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں ہم ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں, جو کاز ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. شفا دینا قدرت کے ہاتھ میں, رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس میں ٹائم لگتا ہے, 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں دوائی کو اپنا اثر کرنے میں, اور اس کو کمپلیٹ کیور ہونے میں 4-5 دن بھی لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے کان کا درد اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے, کیونکہ آپ کی گال دانت ہر چیز ہی متاثر ہو جاتی ہے. بالکل, وہ آپ کا کان دیکھیں, قدرت نے کان, ناک, گلا, اس کی آپس میں نسیں کنیکٹڈ رکھی ہیں, تو جس کی وجہ سے ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ کے کان میں درد ہو رہا ہے تو وہ گلے کی طرف یا دانتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور جبڑا بھی اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے, تو اسی وجہ سے اس میں بھی یہ پین ہو رہا ہوتا ہے, ایون آپ منہ نہیں کھول پاتے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہمیں کان کا درد ہوتا ہے, اور بالکل جیسے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ اس درد سے گزرے ہیں کہ کتنا تکلیف دہ درد ہوتا ہے یہ, اور دوائیں بھی لگتا ہے بہت دیر سے یہاں پہنچ رہی ہیں اور اثر کر رہی ہیں. تو بھائی آپ لوگ احتیاط کریں, ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کان کے درد میں مبتلا ہو جائیں. سو کچھ خیال ہیں, کچھ احتیاط ہے. ٹینیٹس ایک عدد مسئلہ ہے جس کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, اور اکثر اوقات ہم اس درد کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام صحت سماعت, اور یہ سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. کانوں میں گونج, کانوں میں سنسناہٹ اور کانوں میں شور کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ٹینائٹس اسے کہتے ہیں. یہ مسئلہ بچوں میں بھی ہوتا ہے, بڑوں میں بھی ہوتا ہے. کن وجوہات کی بنا پر یہ ہوتا ہے, اس پر ہمیں معلومات دینے کے لیے اس وقت ڈاکٹر راجیش کمار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں کان کے مسائل کو لے کر, جو کہ ہم شاید اکثر اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں. سر ای این ٹی کی بات کی جائے تو کان کے ہلکے سے بھی درد کو ہمیں آپ کیا کہیں گے کہ خود سے کچھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے, جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس پہنچنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ تو سیلف میڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ گھر سے باہر نکلے, آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس یا اسٹور والا ہی خود سے ہی دوائی دے دیتا ہے, یا کویکس یا جی پیز دے دیتے ہیں. دیکھیں ہلکا پھلکا درد لگ رہا ہے, اگر آپ کی نالج میں ہے کہ بھائی میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے, تو اگر آپ نے ایک سمپل پیناڈول لے لیں, بٹ ود ان اے ڈے اگر ریزالو نہیں ہو رہا, اٹس بیٹر ٹو گو ٹو ڈاکٹر, اور اس کے بعد ڈاکٹر سے اوپینین لیں کہ بھائی میرا یہ درد کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی بڑا پرابلم ہو. تو اس وجہ سے آپ کو سیلف میڈیکیشن تو نہیں کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ. ہاں, ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. پہلے آپ بھلے جنرل پریکٹیشنر کے پاس چلے جائیں, 1 دن 2 دن دیکھ لیں, فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں بندہ. بالکل ٹھیک ہے جی, فوراً آپ کو جانا چاہیے, مطلب سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے, جو کہ آج کل کے دور میں مجھے لگتا ہے سر سب کو بہت پسند ہے.
بالکل. دیکھیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ آپ کو ہر بندہ ڈاکٹر ملے گا. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ اپنا پرابلم بس صرف گلی میں کھڑے ہو کے بتائیں گے تو شاید آپ کو گلی کا دکاندار بھی جو ہے وہ بھی بتا دے گا ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, آپ یہ دوائی لے لیں. تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے. یہ بالکل غلط پریکٹس ہے. ڈاکٹر بھی آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو پلیز آپ انہیں نظر انداز نہ کریں, ان چیزوں کو سنیں. اکثر اوقات سر اس بات پر خواتین کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ خواتین کو بڑا پسند ہوتا ہے مشورے لینا دواؤں کے حوالے سے, اور اسی لیے وہ ٹرائی کر لیتی ہیں. تو ایسی غلطی نہ کریں. اور آج کل تو سر موبائل فون ہاتھوں میں موجود ہے. بالکل. دیکھیں اس موبائل فون سے گوگل سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں, مگر عموماً کیا ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی نالج ہوتی ہے آپ صرف وہی چیزیں اس میں اسیس کرتے ہیں, بٹ 100% وہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر دے سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نالج انٹرپریٹیشن لازمی ہوتا ہے نا. اب اگر میرے کان میں درد ہو رہا ہے, کوئی اور مسئلے سے ہو رہا ہے, اور میں نے ٹیبلٹ کوئی غلط کھا لی تو ڈیفینیٹلی مجھے جتنی نالج ہے میں نے اس حساب سے لی, بالکل, تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گا. تو اس بیٹر کہ آپ جو ہے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. گوگل سے ہیلپ لے سکتے ہیں, فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں, مگر جن کی وہ فیلڈ ہے, جیسے کوئی ڈاکٹر ہے آپ ان سے 10 دفعہ مشورہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے جی, آپ لوگ یعنی کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, خود سے کوئی ٹریٹمنٹ نہ کریں. میں نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی جو مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا آپ کو گوگل آپ کی پسند کے جوابات دے گا جس سے آپ مطمئن ہوں گے. بالکل, یہ حقیقت ہے. دیکھیں میں اب سماعت کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے, تو سماعت سے اگر آپ اس میں سماعت کے پرابلمس کے لیے ڈالیں گے, خدا نہ خواستہ وہ آپ کے کان کے لیے لکھ دیتا کہ مے بی ڈیڈ ایئر. ایگزیکٹلی. اب اگر وہ ڈیڈ ایئر آپ کو دکھا رہا ہے تو آپ تو اس سوچ میں پڑ گئے کہ تو بھائی میرا تو کان سنائی سے چلا گیا. تو آپ تو ایک ڈپریشن میں, اسٹریس کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. اور پہلے تو پھر جب تک گوگل سے بھلے پڑھیں مگر ہر چیز کو سیریس بھی نہ لیں, سمپل سے سوچنا شروع کریں, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر کہے اس کو ضرور سنیں کہ ہاں بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے تو واقعی اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈاکٹر کی بات کو سنیں, خود سے ایکسپیریمنٹس نہ کریں. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام صحت سماعت. یہ پروگرام سانتی پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر راجیش کمار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کانوں میں سنائی دینے والی گونج, سنسناہٹ اور یہ شور کن وجوہات کی بنا پر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر, ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے ایک اور بات یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں یا کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کیا ہم اپنی ہیئرنگ سینس سے جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہم کر دیں جو ہمیں نہیں پتا تو وہ کیا چیز ہوگی جو آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ بھولے سے بھی, غلطی سے بھی ایسی حرکت آپ نہ کریں؟ دیکھیں بہت دفعہ جو ہمارے ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے میل کا پہلے ذکر کیا, یا گھر میں سیلف کلیننگ کی بات ہم کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹرز کے پاس ENT کے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو گھر میں تیل ڈال دیتے ہیں, یا لہسن, ایون ہم نے تو یہ بھی فورن باڈیز دیکھی ہیں کان میں لہسن ڈال دیتے. دیکھیں سیلف آپ یہ چیزیں ایک تو مطلب نہ کریں. سیکنڈ تھنگ, کان کو کلین کرنے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے ویکس ہے تو آپ اس کو لیے پراپر, جیسے کہ کوئی بھی ڈراپس آتے ہیں سوڈا گلیسرین مارکیٹ کے اندر, بورو گلیسرین کر کے, وہ ویکس کو سافٹ کر کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اگر آپ کو میل ڈاکٹر بتا رہا ہے تو وہ یوز کریں. باقی کبھی بھی کسی کو ایئر انفیکشن ہوتا ہے, جیسے کسی بچوں میں کان کا بہنا کامن پرابلم ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا, 2-4 دن میں اگر پیپ رک گیا تو پھر وہ ڈاکٹر کی میڈیسن اسٹاپ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے بیچارے کے کان میں پیپ اس وقت تو رک جاتا ہے مگر کمپلیٹ انفیکشن ریزالو نہیں ہوتا, اور ریزالو نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کان کے پردوں میں عموماً جو اکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے وہ کرونک میں تبدیل ہو جاتا ہے, پرفوریشن رہ جاتی ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جب آپ گئے, اگر ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہے کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد آئیں, اور اپنے ڈاکٹر سے سوال کریں کہ بھئی یہ کتنے ٹائم میں ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمیں کتنا ٹائم میڈیکیشن لینی ہے بچے کی, کتنے ٹائم کے بعد فالو کرنا ہے. تو سیلف میڈیکیشن کرنا جتنا خطرناک ہے اتنا سیلف میڈیکیشن اسٹاپ کرنا بھی خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ عموماً بیکٹیریل انفیکشن اس سے کرونک میں چلے جاتے ہیں اگر آپ نے بیچ میں دوائیاں روک دیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی, دوائیاں خود سے ہرگز نہ روکیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹرز آپ کے لیے اس لیے موجود ہیں تاکہ آپ ان سے مشورہ کر سکیں اپنی صحت کے بارے میں. اور صحت سماعت پر ہم بات کر رہے ہیں سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے بھائی, کان کا مسئلہ. کان کے بارے میں حقیقتاً طور پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہیں, اور آج جس پروگرام کے تعاون سے ہمیں بہت ساری باتیں انفیکٹ پتہ چلی ہیں. اچھا ڈاکٹر, ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی جو کان کے پردے میں سوراخ
سوراخ ہوتا ہے ان کی بھی کوئی خصوصی احتیاط ہوتی ہیں یا وہ؟ نہیں دیکھیں، کان کے انفیکشن میں سب سے مین کامن احتیاط یہی ہے کہ اگر جن کے پردے میں سوراخ ہے تو ان کے کان میں پانی نہیں جانا چاہیے، پانی نہ جائے، اور نزلے سے بچاؤ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم چاول کھائیں گے تو کان میں پیپ پڑ جائے گی، دودھ لیں گے تو پیپ پڑ جائے گی. تو دیکھیں، چاول یا دودھ سے پیپ نہیں ہوتی ہے. آپ کے کان میں پس ہونے کا ریزن اگر کان کے پردے کے، کیونکہ کان کے پردے کے سوراخ کی 2 طریقے کی بیماری ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ایک پردے کے بیچ میں سوراخ ہو، ٹیوبو ٹیمپینک، اور ایک ہوتا ہے ایٹیکوینٹرل. تو جو ٹیوبو ٹیمپینک ہوتا ہے وہ پانی جانے سے یا نزلہ ہونے سے انفیکشن ہوتا ہے. تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ پانی نہ جائے، نزلہ نہ ہو. آپ نے نزلے کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور کان کے کے اندر پانی جائے گا، بالکل، یہ احتیاط مین ہوتی ہے. اوکے جی، سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے کان میں پانی نہ جائے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کان میں سوراخ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو خیال کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، نہاتے وقت آپ احتیاط کریں کہ آپ کے کان میں پانی نہ جائے. تو کسی نہ کسی چیز کی سہولت سے آپ اس سے اپنے کانوں کو پروٹیکٹ کریں تاکہ آپ کے کان بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. نزلہ کھانسی زکام میں ہر وقت لوگ مبتلا نظر آ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو صرف سردیوں کے سردیاں ہوتا تھا ایسا، لیکن اب تو ہر وقت ہی نزلہ کھانسی زکام ہے. اس وقت کراچی میں الرجیز بہت ہیں، الرجی پولیوشن کی وجہ سے بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، تو ہیومڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو نزلہ بہت ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیئر کریں، الرجی سے خود کو بچائیں، جو ریزنس ہیں ان سے دور رہیں. ٹیک پریکاشنز، دیٹس بیٹر دین کیور. آل رائٹ جی. سو بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا اور آپ کی اس بہترین معلومات کا جو آپ نے ہم تک فراہم کی. اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راجیش کمار. آپ سب سن رہے تھے پروگرام صحت سماعت. یہ پروگرام سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. بہت شکریہ. اللہ حافظ ڈاکٹر. اللہ حافظ. اینڈ اللہ حافظ ایوری ون. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan,